अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शर्फी मुज़फ़्फ़र में खुशामदीद। बहुत ही बड़ा इंकशाफ सामने आया है और इदारों को कुछ नए और ठोस शवाहिद मिल गए हैं, जिसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के वाक़यात पर एक नया और ठोस मुकदमा कायम करने की तैयारी की जा रही है। अहम तरीन ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि इदारे के अंदर चलने वाली मुख्तलिफ इंक्वायरीज जो मुख्तलिफ शख्सियात से की जा रही थी, उसमें अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं और उनमें शख्सियात जिनके बारे में इंक्वायरीज की जा रही हैं, उनमें से कुछ ऐसे वेल कनेक्टेड फॉर्मर ऑफिसर्स भी हैं जो मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ मामलात में ना सिर्फ मुलव्वस रहे हैं, बल्कि उनके ऊपर, उनकी कारकर्दगी के ऊपर, उनकी शख्सियत के ऊपर पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप और पाकिस्तान की जुडिशरी से वाबस्ता अफराद भी शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते आए हैं। बताया जा रहा है कि ये जो इंक्वायरीज़ की जा रही हैं, इसमें कुछ सनसनीखेज़ मालूमात और नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिले हैं, जिन्हें बहुत जल्द ना सिर्फ कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा, बल्कि इन शवाहिद और इन मालूमात को देने वाली शख्सियात के नाम भी अफशा किए जाएंगे और अगर मुमकिन हुआ तो इन शख्सियात को भी मीडिया के सामने लाया जाएगा और इस हवाले से भी एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है, जिसमें ये सारे के सारी कहानी के एक ना सिर्फ कटा छटा खोला जाएगा, बल्कि वो तमाम के तमाम शवाहिद भी मीडिया के सामने लाए जाएंगे। बताया ये जा रहा है कि ये जो मालूमात मिल रही हैं या ये जो इंकशाफात हो रहे हैं, इसकी बिना पर रावलपिंडी साजिश केस के तर्ज पर इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया मुकदमा कायम किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट लीक हुई है, जिसकी कॉपी के कुछ सफ़ात मेरे पास भी मौजूद है, जो इमरान खान साहब के हवाले से पंजाब काबीना की जो एक कमेटी थी, कैबिनेट कमेटी, उसने तैयार की थी और फिर वो फेडरल गवर्नमेंट ने भी इस रिपोर्ट को इंडोर्स किया है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि ये जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, और अगर मैं आपसे इस बात को जिक्र करूं कि रावलपिंडी साजिश केस का हवाला पहली मर्तबा सामने नहीं आया। रावलपिंडी साजिश केस के हवाले से माजी में भी और अभी हालिया दिनों में भी 2 से ज़ायद मर्तबा मुख्तलिफ सीनियर शख्सियात की तरफ से भी इंकशाफात सामने आए हैं। और हमारे व्यूअर्स के लिए अगर मैं रावलपिंडी साजिश केस के हवाले से कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करूं तो शायद आपके सामने ये पिक्चर क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएगी। रावलपिंडी साजिश केस पाकिस्तान में पहला केस था ऐसा जिसमें पाकिस्तान की पहली मुंतखब हुकूमत और पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म का तख्ता उलटने की कोशिश की गई थी। रावलपिंडी साजिश केस 1951 का वो तारीखी केस है जिसमें पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान को इक़्तिदार से हटाने की साजिश की गई थी। ये पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ क़याम पाकिस्तान के महज 4 बरस के बाद होने वाली पहली साजिश थी और इस बगावत के मरकज़ी किरदार मेजर जनरल अकबर खान थे और इस साजिश में उनके साथ कुछ और सीनियर अफसरान, बाएं बाजू के सियासतदान, दानिश्वर, सहाफ़ी, जिनमें फैज़ अहमद फैज़ साहब का नाम भी शामिल है, वो भी इस साजिश के किरदारों में शुमार होते थे। और इस साजिश के अंदर ये जो मेजर जनरल अकबर थे, इनका ये मानना था कि वो गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन और वज़ीर आज़म लियाकत अली खान दोनों को इक़्तिदार से हटाएंगे या नाज़मुद्दीन साहब को मजबूर करेंगे कि वो वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को घर भेज दें, उनको उनकी वज़ारत उज़्मा को ख़त्म कर दें और इसके बाद मेजर जनरल ये जो अकबर खान है ये हुकूमत संभाल लेंगे और उसके बाद इस निज़ाम को लेकर आगे चलेंगे। लेकिन ये साजिश ना सिर्फ नाकाम हो गई, बल्कि इस साजिश के कई किरदार भी धर लिए गए और फिर उसके बाद इस बात का इंकशाफ हुआ कि इस साजिश ने बुनियादी तौर पर किस तरीके से आगे बढ़ना था। अब अगर 9 मई के वाक़यात को देखें तो वहाँ पर भी 1 से ज़ायद मरतबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने इस टेन्योर में भी और माजी में भी जब वो इमरान खान की हुकूमत को हटाकर इक़्तिदार में आए थे, तब भी 9 मई के बाद शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का इजहार किया था कि 9 मई के वाक़यात का असल मकसद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ इदारे के अंदर से ही बगावत की फ़िज़ा को क्रिएट करना था और माहौल इस तरह का क्रिएट करना था कि जनरल आसिम मुनीर साहब या तो खुद पीछे हट जाते या
ان کے اوپر دباؤ بڑھ جاتا اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال تھی وہ خراب ہو جاتی. اور انفیکٹ یہ سازش جو ہے یہ منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے نہیں تھی, بلکہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب یا خود فوج کے ادارے کے اندر بغاوت کو کریٹ کرنے کی کوشش تھی. اس واقعے کے بعد مختلف لوگوں کو حراست میں لیا گیا اور اس وقت آلموسٹ کوئی تقریباً 90 سے زائد لوگ ایسے ہیں جو ملٹری کورٹس کے اندر اپنے مقدمات بھی بھگت رہے ہیں اور اس وقت وہ ملٹری کسٹڈی میں بھی ہیں. ملٹری کسٹڈی میں موجود مختلف لوگوں نے مختلف حوالوں سے مختلف انکوائریز کے اندر مختلف شواہد پیش کیے ہیں, اور خاص طور پر ان کے موبائل ڈیٹا سے بھی کچھ ایسی جو چیزیں ملی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ معاملات ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ذریعے آگے چلائے گئے تھے. اب اگر اس رپورٹ کا میں آپ کے ساتھ ذکر کروں جس کا حوالہ ابھی حالیہ دنوں کے اندر بھی سامنے آیا ہے, اور دی نیوز کے اندر انصار عباسی صاحب نے اس حوالے سے مختلف ایک سیکوینس چلایا ہے جس کے اندر انہوں نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے تیار کی گئی اس رپورٹ کے مختلف اقتباسات شائع کیے, اور اس رپورٹ کی اوریجنل کاپیز کے جو ہے وہ چند چیزیں اس وقت میرے پاس بھی موجود ہیں. تو اس رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے بڑے واضح انداز میں کہ کون کون سے لوگوں نے کس کس طریقے سے کہاں کہاں پر بد امنی کا منصوبہ بنایا تھا. اس رپورٹ کے اندر اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کو پاکستان تحریک انصاف کے کس کس لیڈر نے کہاں کہاں پر استعمال کیا, اور اس کے ذریعے کس کس موقع پر کہاں کہاں پر لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ماحول کو بنایا گیا اور پھر ان کے جذبات کو بھڑکایا گیا, یہ کہتے ہوئے کہ عمران خان صاحب پر حراست کے دوران شدید ترین تشدد کیا جا رہا ہے. اور پھر اس بات کی بھی افواہ اڑانے کی کوشش کی گئی کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی جان جو ہے وہ اس وقت شدید ترین مشکل میں ہے, اور کسی بھی لمحے عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی اطلاع آ سکتی ہے کہ جناب وہ اب دنیا میں نہیں رہے. اس طرح کا ماحول کریٹ کر کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو رپورٹ ہے جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کی سب کمیٹی نے اس رپورٹ کو تشکیل دیا ہے, اس رپورٹ میں بھی عمران خان صاحب کے خلاف کوئی واضح شواہد پیش نہیں کیے گئے. وہ لوگ جو مسلسل اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے ایک سے زائد مرتبہ اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ مختلف کور کمانڈرز کانفرنسز کے اندر اور پریس کانفرنسز کے اندر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جناب اس حوالے سے اس سارے معاملات کا جو روح رواں ہے یا جو اس کا منصوبہ ساز ہے اس کے بارے میں تمام تر تفصیلات معلوم ہیں اور ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک عمران خان صاحب اور دیگر لوگ جن کے بارے میں یہ شبہ ہے کہ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کے اندر کردار ادا کیا ان کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا گیا. اور اس حوالے سے یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ ابھی تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس کوئی ایک ایسا ثبوت نہیں تھا جس میں اس بات کا ذکر کیا جائے کہ عمران خان نے 9 مئی کے حوالے سے فلاں میٹنگ کے اندر فلاں مقام پر فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں وقت پر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ سازش رچی تھی. اس طرح کی کوئی جو انفارمیشن تھی وہ اویلیبل نہیں تھی. اب ریسنٹلی جس کا ذکر میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ انفارمیشن ملی ہے اور اس حوالے سے اس طرح کی اطلاعات بھی ملی ہیں کہ مختلف لوگوں کو آلریڈی ہی 9 مئی کے واقعات کے بعد انکوائریز کر کے پوچھ گچھ کر کے کورٹ مارشل کر کے ہٹایا بھی جا چکا ہے جس کے اندر چند افسران بھی شامل ہیں, اور اس کے بعد بھی مختلف لوگوں کے سے انکوائریز کا سلسلہ بھی جاری تھا. اب ان انکوائریز میں کچھ حاضر سروس لوگ بھی تھے, کچھ ریٹائرڈ لوگ بھی تھے اور کچھ وہ لوگ بھی تھے جن کو حراست میں لیا گیا تھا اور ان کے مقدمات چلنے تھے ملٹری ٹرائل کورٹس کے اندر اور وہ چل بھی رہے. اچھا, ان لوگوں کے بیانات کے بعد کچھ اور انکوائریز کے نتیجے میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں, کچھ ایسے ٹھوس شواہد سامنے آئے ہیں جن سے اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے کسی بھی کورٹ آف لاء میں, چاہے وہ سویلین کورٹ آف لاء ہی کیوں نہ ہو, کہ جناب یہ سازش وہاں پر رچائی گئی تھی اور اس سازش کے اندر فلاں فلاں لوگ موجود تھے. یعنی وہ چیز, وہ اس پوری زنجیر کی وہ مسنگ لنک جس کی بنا پر ابھی تک 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا, وہ مل گئی ہے. اب ہوگا کیا؟ اب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں نہ صرف پبلک کی جائیں گی بلکہ اس حوالے سے جو
شواہد ہے وہ متعلقہ کورٹ کے اندر بھی پیش کیے جائیں گے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے خصوصی طور پر کوئی نئی قانون سازی کرنے جا رہی ہے، اور اس قانون سازی کے نتیجے میں ایک ایسی خصوصی عدالت کی تشکیل دی جائے گی جس میں صرف اور صرف 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف مقدمات چلائے جائیں گے، جن میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں۔ اور یہ وہ تمام دستاویزات، وہ تمام شواہد، اور جن کا ذکر میں بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، جو حاصل کیے گئے ہیں مختلف انکوائریز میں، وہ بھی اسی خصوصی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، اور وہاں سے عمران خان صاحب کو کوشش کی جائے گی کہ اس مقدمے کا مرکزی کردار کے طور پر ان کو سزا دلوائی جا سکے۔ دوسری جانب جس کا ذکر کیا گیا ہے راولپنڈی سازش کیس کا، جناب نصرت جاوید صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، جناب ماجد نظامی صاحب نے بھی اس حوالے سے ذکر کیا ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب یہ جو 9 مئی کے حوالے سے جو راولپنڈی سازش کیس کی طرز پر ہی عمران خان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا۔ اب یہ جو سازش کیس ہے ان فیکٹ یہ بغاوت کی کوشش ہوتی ہے، اور ریاست کے خلاف عوام کو اکسا کر یا اداروں میں موجود لوگوں کو اکسا کر بغاوت پر آمادہ کرتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کرنے کی ان فیکٹ یہ کوشش ہوتی ہے سمپلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بغاوت کی کوشش ہے، یہ جو سنگین غداری ہے، اس کا مقدمہ عمران خان صاحب کے اوپر قائم کیا جائے گا، اور اس کے لیے بھی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایک خصوصی عدالت قائم کی جائے گی جس کے اندر حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج صاحبان موجود ہوں گے، اور وہ جناب اس خصوصی عدالت کو پریزائڈ بھی کریں گے، اور یہ جو سزا ہے وہ خصوصی عدالت کے تحت دی جائے گی، اور پھر اس سزا کو آگے آپ چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن یہ سزا خصوصی عدالت میں سنگین غداری کا مقدمہ چلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پارلیمنٹ کی طرف سے ایک قرارداد منظور کی جائے، اور پھر اس قرارداد کی روشنی کے اندر یہ خصوصی عدالت تشکیل دی جائے۔ اب ہوگا یہ کہ جیسے جیسے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی، اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ معاملہ اب کچھ زیادہ دور کا نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف یہ جو اب کاروائی ہے سنگین غداری کی یا راولپنڈی سازش کیس طرز کا مقدمہ جو ان کے اوپر بنایا جائے گا، اس کی جو سماعت ہے وہ اس طرح کی خصوصی عدالت جو تشکیل دی جائے گی اس میں ہوگی۔ اس کے لیے فیڈرل کیبنٹ ایک جو ریزولوشن ہے اس کی بھی منظوری دے گی، اور پارلیمنٹ سے بھی اس کی منظوری لی جائے گی، جس کے بعد یہ خصوصی عدالت تشکیل دی جائے گی، اور خصوصی عدالت کو تشکیل دینے کے بعد یہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ اب اگر یہ سب کچھ ایسے ہی ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت جو کھینچا تانی ہو رہی ہے اس کی وجوہات سامنے آ جاتی ہیں کہ جناب یہ جو سیاسی طور پر عمران خان صاحب کی طرف سے ایک دم ٹیمپریچر کو بڑھایا جا رہا ہے، اور چیف آف آرمی سٹاف پر اٹیک کیا جا رہا ہے، اور ان کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے مختلف اداروں میں موجود مختلف شخصیات جن کی ایمانداری جو ہے وہ شک و شبے سے اب قطعی طور پر بالاتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان کے اندر یہ جو بے صبری ہے اس کی وجوہات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جناب یہ کسی بھی معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے سے پہلے ہی اس پورے کے پورے کھیل کو ہی جو ہے وہ سبوتاج کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تاکہ اپنے کرش کو بچایا جا سکے، اس کو محفوظ رکھا جا سکے، تاکہ ان کو ایک مرتبہ پھر ریاست کو دباؤ میں لا کر کھل کھیلنے کا موقع مل سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ جو کھینچا تانی ہے وہ انہی زاویوں کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے۔ اب مجھے اس طرح کے امکانات نظر آ رہے ہیں، اور کچھ ویل پلیسڈ سورسز جن کے ساتھ میری بات ہوئی ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب ریاست نے اب ٹلا نہیں پڑنا، اور انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ جس وقت یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، تو اس پریس کانفرنس میں اس غصے کی شدت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، یہ اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیا وجوہات ہے کہ جناب ادارہ اس حد تک برہم ہو گیا ہے عمران خان صاحب پر۔ اب جب یہ چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، یہ انفارمیشن باہر آ رہی ہے، یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو
سازش تھی یہ انفیکٹ کیسے تیار کی گئی، یہ جو شواہد ان تک پہنچے ہیں انفیکٹ ان شواہد نے ان کے ٹیمپریچر میں اضافہ کر دیا ہے، اور ایک عام لیول کے اوپر جہاں جہاں پر بھی ان کی سپورٹ موجود تھی، یعنی عمران خان صاحب کی سپورٹ، وہ بھی خاصی حد تک ادارے کے اندر اب متاثر ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں یہ جو سخت ترین اقدامات ہیں یہ لیے جانے والے ہیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ اس انفارمیشن کی روشنی میں، جو اگرچہ ابھی تک ٹکڑوں کی شکل میں ہے، اس انفارمیشن کی موجودگی میں یہ کہنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے لیے جو سختی ہے اس کی شدت میں اضافہ ہوگا، اور عمران خان صاحب کے وہ تمام سہولت کار جو مختلف اداروں میں موجود ہیں ان سہولت کاروں کے لیے بھی مشکل صورتحال ہوگی آنے والے دنوں میں، چاہے وہ اس وقت حاضر سروس ہے، چاہے وہ اس وقت ریٹائر ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے مشکل صورتحال ہے آنے والی ہے، اور اس میں ان کے لیے جو امکانات ہیں بچنے کے وہ شاید کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔